नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा की तफसीर जारी है। आयत नंबर 273 तक हमने तफसीर मुकम्मल कर ली है। पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी तौर पर अस्हाब सुफ़ा या वो लोग जो सवाल लोगों से नहीं करते गैरत की बिना पर, तो ऐसे लोगों को सदक़ात अता करने का हुक्म दिया है। तो अस्हाब सुफ़ा जिनकी तादाद 70 से 700 तक बताई जाती है, ये वो लोग थे जिन्होंने दीन के काम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था और दिन रात आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दर्स व तदरीस में मशगूल रहते और जब कभी ज़रूरत पड़ती तो जिहाद के लिए निकल पड़ते। इन्होंने कोई शादी नहीं की हुई थी, इनके कोई बच्चे नहीं थे, ये कोई जॉब नहीं करते थे। इन्हीं के सूफियाना ज़िंदगी ऐसी थी इनकी कि कुल्लियतन अपने आप को उन्होंने दीन के लिए वक्फ कर दिया था, डेडिकेट कर दिया था। ठीक है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 70 सहाबा तो उनमें से ऐसे थे कि जिनके ऊपर जो है ना एक ही चादर थी, यानी कि जिससे वो तैबंद बना लेते थे। ऊपर अपना कंधे ढांकने के लिए कुर्ते के तौर पर कोई दूसरी चादर नहीं हुआ करती थी। बहुत ही गुर्बत में हालत गुजारते थे वो लोग। कुछ मिल गया तो खा लेते और ना मिले तो फिर फाके से रहते, लेकिन सवाल नहीं करते थे। कभी-कभी 2-2 3-3 दिन भूखे रहते थे। नमाज में जब ये लोग खड़े होते तो इस शिद्दत भूख की वजह से बाज़ औक़ात ये गिर पड़ते, नमाज दौरान नमाज में। तो जो लोग उन्हें देखते, जो बाहर से अराबी देहाती आते थे, वो समझते थे कि शायद ये लोग पागल लोग हैं या फिर इस तरह से। लेकिन असल में बात वो नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ताल्लुक से फरमाता है, यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया, जो लाइल्म लोग हैं, जिन्हें पता नहीं होता था उनके हाल के बारे में, तो वो उन्हें समझते थे ये गनी लोग हैं। गनी इन द सेंस के इनको माल की हाजत नहीं है। जब माल की हाजत नहीं है तो उन्हें कोई देगा नहीं, क्योंकि वो लोग सवाल से बचते थे। ठीक है? लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, सवाल नहीं करते थे। तो लोग जब तक माँगेंगे नहीं, देते भी नहीं है मुफ्त में। तो अल्लाह फरमाता है, तारिफूहुम बिसीमाहुम, उनकी हालत देखकर, उनके चेहरे की कैफियत को देखकर तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि भई उनकी उनकी ज़रूरत क्या है। तो इस तरह से लोगों को तरग़ीब दिलाई सहाबा को कि वो अस्हाब सुफ़्फ़ा पर खर्च करें। इससे हमें ये सबक मिला कि बाज़ लोग जो सवाल करने से बचते हैं, हमें खुद चाहिए कि उनके अहवाल मालूम करें और उन्हें जो है उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। अगली आयत देखें। हाँ, फिर उसके आगे फिर हुक्म दिया कि दिन रात और छुपाकर एलानिया अल्लाह की राह में खर्च करो। फिर फरमाया कि सूद खाना ये इतना बुरा है कि क़यामत में इस शख्स को यूँ उठाया जाएगा जैसा कि मखबूतुल हवास इंसान होता है या फिर जिस पर जिन सवार होता है, यानी ठीक से वो खड़े भी नहीं हो पाएगा। ये खड़े ना होना कमज़ोरी की वजह से नहीं होगा, बल्कि लोगों का जो उन्होंने माल खाया था, उनके पेट वो मालों से भरे होंगे, मोटे होंगे और वो लुढ़कते होंगे, बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है? इस वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें ये सज़ा दी होगी। तो सूद से बचना चाहिए और सूद को हलाल कहना ये कुफ्र है और सूद को खाना ये हराम है। ठीक है? उसके आगे एक और चीज़ है, फरमाया हमारे नज़दीक सूद कहते किसे हैं? सूद की चंद तारीफ़ात हैं। पहला तो एक ये समझ लें कि सूद कहते हैं वो माल को जो आदमी किसी से ज़्यादती के तौर पर ले और वो किसी चीज़ का एवज़ ना हो, बदला ना हो। यानी कि मैंने किसी को 1000 रुपये दिए और वापस जब ले रहा हूँ तो मैं 1100 रुपए ले रहा हूँ। अब 1000 के बदले हो गए, जो मैंने 1000 दिए थे, वो 1000 जो मैंने वापस लिए वो उसके इक्विवेलेंट हो गए। 1000 के बदले 1000 हो गए, एवज़ उसका, बदला। लेकिन वो जो 100 थे जो मैंने एक्स्ट्रा लिए, उसका कोई एवज़ नहीं था, कोई बदला नहीं था। तो बिला एवज़ के कोई माल किसी से ले लेना, ये जो है नाजायज़ है। ठीक है? नाजायज़ है। तो ये बात। दूसरा, कर्ज़ पर नफ़ा सूद होता है।
ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قرض پر جو بھی آپ بینیفٹ اٹھائیں گے وہ سود رہتا ہے. کسی کو آپ نے کچھ بھی قرض دیا اور وہ قرض جتنا دیا ہے اس سے زیادہ آپ حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ربا میں آتا ہے، سود میں آتا ہے. پھر سود کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے. اب یہ سود کی جو تعریفات ہیں یہ کیسے نکالی ہیں؟ ایک سود ہے ربا بالقرآن، یعنی قرآن کے ذریعے ہمیں جو سود کے بارے میں پتہ چلا. اور ربا جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے فضل. فضل کا معنی زیادتی. معاملات میں جب آپ ایک دوسرے سے چیزیں ایکسچینج کرتے ہو تو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لینا، یہ کیا ہے؟ سود ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور ربا بالحدیث، یعنی حدیث کے ذریعے جس ربا کا پتہ چلتا ہے تو وہ مشہور حدیث ہے صحیحین کے جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ سود کن چیزوں میں؟ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح والتمر بالتمر یدم بیدن، ٹھیک ہے، والفضل ربا. یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، الذهب، ہاں، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ذهب کہتے ہیں سونے کو اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو. چاندی کے بدلے چاندی، سونے کے بدلے سونا، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، ٹھیک ہے. یہ اتنی اشیاء کا ذکر حدیث میں آیا ہے. یدم بیدن، یعنی کہ معاملہ جو ہے نقد ہو، ادھار نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اگر ایسا کریں گے اس میں جو بھی زیادتی ہے، والفضل ربا، یعنی فضل کہتے ہیں زیادتی کو، ایکسٹرا کو، تو جو ایکسٹرا ہوگا تو وہ ربا ہوگا. 1 کلو کے بدلے 1 کلو لیں گے تو یہ ربا نہیں ہے، سود نہیں ہے. 1 کلو کے بدلے 1.25 کلو لیں گے تو اب یہ ربا ہو گیا. تو اب فقہا نے دیکھا کہ کیا سود ان 6 چیزوں میں ہی ہے، یعنی سونا، چاندی، گیہوں اور جو اور کھجور اور نمک، کیا صرف ان 6 چیزوں میں سود آتا ہے یا اس کے علاوہ میں بھی سود آتا ہے؟ تو فقہاء کرام جب غور کیے، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہ صرف ان 6 اشیاء کے اندر سود ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور یہ جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان سے انہوں نے علت نکالی. اور علت کیا ہے کہ کیوں یہ 6 چیزوں میں سود آتا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں مکیلی اور موزونی ہیں، یعنی جنہیں جو ناپا جاتا ہے اور تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ سونا، چاندی، اور یہ چیز کون سی ہے؟ تول کر دی جانے والی چیز ہے. اور اس زمانے میں یہ جو اناج ہوتے تھے نا، گیہوں، چاول اور یہ جو وغیرہ، ان کو ماپ سے دیا جاتا تھا، یعنی کہ وہ جو ایک ماپ ہوا کرتا تھا، برتن ہوتا تھا، اسے ایسے بھر کے اس کو لب بھر کے دیا کرتے تھے. تو ماپی جانے والی چیز اور تولی جانے والی چیز، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سود پایا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر وہ کھانے کے تعلق سے ہو یا پھر وہ جو ہے کرنسی ہو، کیونکہ سونا چاندی اس زمانے کی کرنسی ہوا کرتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کرنسی ہے تو کیش ہے تو اس کے اندر بھی زیادتی سود کہلائے گی، ٹھیک ہے. پہلے سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، اب کیا ہے، ہم لوگ اس کی جگہ ریپلیسمنٹ میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ نقدی استعمال کرتے ہیں، کاغذ کی کرنسی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی سود آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، سود کا بہت سخت گناہ ہے، اور اس کے 72 گناہ ہیں، 72 گناہ ہیں سود کے، جس کے اندر سب سے چھوٹا والا یہ ہے کہ آدمی یہ سود کھانا ایسا ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. تو زنا تو فی نفس ہی وہ جو ہے بہت ہی بری چیز ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن اس کے اندر قباحت اور بڑھ جاتی ہے جب وہ جو ہے محرم رشتہ داروں کی طرف اس کی نسبت، خصوصاً ماں کی طرف، جو سب سے محترم رشتہ ہوتا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ سود کھانا کتنا برا ہے.
کتنی زیادہ قباحت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب سود کو ایویلویٹ کیسے کریں گے؟ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ چیزیں جو آپ کے پاس ہوں گی اس کے اندر سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا جنس ایک ہے. جنس کسے کہیں گے؟ میں الفاظ کی وضاحت کرتا جاؤں گا، پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے. جنس ایک ہونی چاہیے، دو چیزوں کی جنس. گیہوں کے بدلے گیہوں، چاول کے بدلے چاول. اب جنس کو سمجھنے کے لیے ایسا سمجھ لیں، نام بھی ایک ہو، کام بھی ایک ہو. نام بھی ایک ہو اور کام بھی ایک ہو تو وہ ایک جنس کے کہلائیں گے. ٹھیک ہے. کھجوریں ساری کی ساری ایک ہی جنس میں ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی صحابی کو، کسی غلام سے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں ان کے پاس، یہ جو ردی کھجوریں تھی، یعنی کہ کم کوالٹی کی کھجوریں، اسے دے کر تم جو ہے اچھی کھجوریں لے آؤ. ٹھیک ہے. تو وہ جب صحابی گئے تو انہوں نے جو ہے کھجور کے بدلے کھجور کا ٹرانزیکشن کیا. اور اس زمانے میں یہ چیزیں چلتی تھی، یعنی اگر آپ پیسہ نہیں دیتے ہو، چیز کے بدلے چیز ایکسچینج کی جا سکتی تھی. تو انہوں نے جو کھجوریں لائی، ردی کھجوروں کے بدلے جو ہے اعلیٰ کھجوریں لے کر آئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کیا تمہارے یہاں ساری کھجوریں ایسی ہیں، یعنی کہ اتنی اعلیٰ قسم کی؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، ادنا کھجور کے بدلے جو اعلیٰ کھجور لی تھی، جتنا کیا کہتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اگر اعلیٰ قسم کی کھجور 1 کلو ہے تو جو ردی کھجور اس کے مقابلے میں 2 کلو ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سوال کیا کہ یہ زیادتی کیسے ہوئی. ٹھیک ہے. کیا ساری کھجوریں اسی ایکول سٹیٹس کی ہیں؟ تو فرمایا نہیں. تو فرمایا پھر یہ زیادتی سود ہے، اس طرح نہیں کر سکتے. 1 کلو تم نے دیا ہے، اس کے بدلے تم 1 کلو ہی لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ جنس ایک ہے. ٹھیک ہے نا، جنس ایک ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ معاملہ نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے. یدم بھی یدین کا لفظ ہے نا حدیث میں. اور اگر پھر جنس الگ الگ ہو، مختلف ہو، تو کمی زیادتی جائز ہے. مثال کے طور پر چاول کے بدلے آپ گیہوں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاول مثال کے طور پر وہ مہنگے ہیں، گیہوں سستی ہے، آپ 1 کلو چاول کے بدلے 2 کلو گیہوں لے رہے ہیں، تو یہ جائز ہے کیونکہ جنس مختلف ہو گئی نا. ٹھیک ہے. تو یہ زیادتی سود نہیں کہلائے گی، سود کی ڈیفینیشن میں ہی فٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں، اگر چاول کے بدلے چاول لیتے اور پھر زیادتی کرتے، کمی زیادتی، تو پھر یہ سود ہوتا. اوکے. تو جنس ایک ہونی چاہیے. دوسرا، معاملہ ادھار کا نہ ہو. مثال کے طور پر میں نے آپ کو 5 تولے سونا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ 5 تولے جو سونا دیا، مجھے اس کے بدلے کوئی دوسرا سونے کی چیز چاہیے، لیکن اتنے ہی 5 تولے کی چاہیے. تو مجھے وہ نقد معاملہ کرنا پڑے گا، ادھار بھی نہیں کر سکتا میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ سونے کی قیمت میں جو ہے کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. اگر میں 1 مہینے کے بعد آ کر آپ سے لوں گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی قیمت وہی ہوگی، بدل جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاں، اگر آپ کو ایسی ضرورت ہے کہ ایک چیز کو ایکسچینج کر کے دوسری لینی ہی ہے تو ان کیش کر لیں. فرسٹ چیز کو کیش سے بدل لیں، پھر کیش کے بدلے اس تیسری چیز کو خرید لیں. یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس اعلیٰ قسم کے گیہوں ہیں، آپ اس کو بیچیں، اس کی جو رقم آئے گی پھر اس رقم سے دوسری گیہوں خریدیں. تو اب یہ معاملہ گیہوں ورسز گیہوں کا نہیں ہوگا، گیہوں سے کیش، کیش سے گیہوں، اس طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بہرکیف اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کو حلال سمجھتے ہیں اور تجارت کو سود کے جیسا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا نظریہ بالکل غلط ہے، اور سود کو حلال کہنا یہ کفر ہے. کیونکہ اللہ نے صاف صاف فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بے کو، یعنی کہ خرید و فروخت کو، بے یعنی خریدنا بیچنا دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عموماً بیچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر خریدنے کے بھی معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو یعنی تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. ٹھیک ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فانتہا، پھر جب اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے نصیحت اس تک پہنچ گئی، یعنی یہ حکم پہنچ گیا اور وہ اس سے رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، اور جو اس نے پہلے کر دیا تھا پھر اس سے مواخذہ نہیں، وَأَمْرُهُ، آگے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور یہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ ایسا کرے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ انکریج کر رہا ہے کہ سودی نظام کو ختم کرو اور صدقات کو بڑھاؤ، کیونکہ سود کے اندر ایک برائی یہ ہے، سود حرام کیوں ہے بھئی؟ ظاہراً تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے بینیفٹ مل رہا ہے نا، تو جو نفع والی چیز ہے اس سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں بینیفٹ نہیں ہے، اس میں ایک ذات کا بینیفٹ ہے لیکن معاشرے کا نقصان ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس سے امیر امیر ہوتا جائے گا، غریب غریب ہوتا جائے گا، اور جو اکنامیکل بیلنس ہوتا ہے سوسائٹی کا، معاشرے کا، یہ بگڑ جاتا ہے۔ اور جب معاشرے کے اندر اکنامیکل امبیلنس آ جاتا ہے اور غریبی کثرت سے، بے روزگاری، بھوک مری اگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو جرائم بڑھ جاتے ہیں، لوگ جو ہیں چوریاں کرنے لگیں گے، ڈکیتی کرنے لگیں گے، خونریزی کرنے لگیں گے، تو یہ سارے اسباب بنتے ہیں جو انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی، فرمائے یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، سودی نظام کو ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے برکات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آدمی جو ہے بغیر محنت کے مال کمانے کا ذریعہ سمجھتا ہے سود کو، اس کو کوئی محنت کرنی نہیں ہے، کسی کو پیسے دے دیے، بعد میں وہ سود کے ساتھ لا کے دے دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں محنت نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ محنت کر کے کمائے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے صدقات کو جو ہے بڑھوتری دی ہے اور انکریج کیا ہوا ہے۔ صدقات سے مراد نفلی اور واجب ساری صدقات آ گئے، یعنی کہ جو صدقہ آپ نے دے دیا، اب اس کے بعد جو مال آپ کے پاس بچتا ہے تو اللہ اس کے اندر برکت دے دیتا ہے، اور جب آپ کے پاس جو مال ہوتا ہے آپ اس کو انویسٹ کرتے ہو، تجارت میں لگاتے ہو، تو اللہ اس کی برکت سے آپ کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ انکریج کرتا ہے اگر تم کو منافع کمانا ہے تو تجارت کر کے کماؤ، سود کے ذریعے مت کماؤ، ٹھیک ہے نا؟ تجارت کے ذریعے کمانے کا حکم دیا، کیونکہ جب آدمی تجارت کرتا ہے معاشرے کے اندر، جب خرید و فروخت بزنس بڑھ جاتے ہیں تو اس سے معاشرے کو، سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے، اور قیمتیں پھر ڈراپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی کم ہو جاتی ہے اور لوگوں کا، عوام کا فائدہ ہوتا ہے، اس کو ویسے بھی بینیفٹ مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ جو ہیں محنت مزدوری کر کے کمائیں گے۔ واللہ لا يحب كل کفار نثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کفار یعنی کہ کفر کرنے والا، اور اثیم گناہ کرنے والا، فاجر، یعنی کہ اگر ربا کو حلال سمجھے گا تو کفر ہو جائے گا، اور اس کو حرام سمجھتے ہوئے کرتا رہے گا تو بھی گناہ گار ہوگا، کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے؟ تو فاجر کہلائے گا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، آسان الفاظ ہیں، دیکھیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیا، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ ان کے لیے اجر ہے اس کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور وہ نہ ہی رنجیدہ ہوں گے، یعنی غمزدہ نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور سود میں سے جو بھی چیز تم نے لے لی ہے اسے چھوڑ دو، وذروا یعنی ترک کر دو، اترکو، ذرو بمعنی اترکو یعنی ترک کر دو، ما بقی من الربا جو بھی باقی ہے سود میں سے تمہارا معاملہ لینے کا، تو وہ اگنور کر دو، معاف کر دو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ انداز بیان دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، کس طرح سے زجر کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ڈانٹا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو بھی سود تم نے لینے والے ہو کسی سے تو اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب بعض صحابہ نے یہ حکم نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے درمیان معاملہ تھا، یعنی کہ قرض وغیرہ دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو
چیز تم نے سود پر دے رکھی ہے تو تمہارا جو اوریجنل کیپٹل اماؤنٹ، مثال کے طور پر آپ نے 1 لاکھ روپے دیے اور اس کے اوپر لگا دیا ہے 15,000 کا انٹرسٹ یا 10,000 کا انٹرسٹ، تو اللہ فرماتا ہے انٹرسٹ کو چھوڑو، جو اوریجنل آپ کے 1 لاکھ تھے وہ واپس لے سکتے ہو۔ تو حکم جو چھوڑنے کا تھا وہ صرف ربا کو چھوڑنے کا تھا، اصل کو نہیں۔ فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو، ترک کر دو جو تمہارا بچ گیا ہے سود میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کن تم مومنین، اگر تم ایمان والے سے مراد صادقین فی ایمانکم، یعنی اگر تم واقعی ایمان میں اپنے صادق ہو، سچے ہو، تو تم کیا کرو، چھوڑ دو۔ یا ان کن تم مومنین کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مخاطب جب کر رہا تھا یہ لوگ ایمان والے نہیں تھے، نہیں، بلکہ وہ ایمان والے ہیں، تو پھر ان کن تم مومنین کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہوگے تو چھوڑ دو گے؟ نہیں، دیکھیں آیت کی ابتدا میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے خطاب ہی ایمان والے کہہ کر پکارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ معلوم ہوا یہ لوگ ایمان والے ہیں، ان کے اوپر ایمان کا کوئی شائبہ نہیں، ان کے اوپر کوئی کفر کا الزام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ان کنتم مومنین جو آخر میں کہا جا رہا ہے، ان کنتم صادقین ہوگا اس کا معنی، یعنی کہ اگر تم اپنے ایمان کے معاملے میں واقعی سچے ہو تو اس طرح کرو، یعنی اگر سچے مومن ہو، پکے مومن ہو، تو تم سود چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، آگے دیکھیں، فَإِنَّ مِن شَأْنِ الْمُؤْمِنِ امْتِثَالُ أَمْرِ اللَّهِ، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کو پکڑا رکھتا ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے، مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ یہ نزلت لما طالب بعض صحابتی بعدن نہیں بربا کان له من قبل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے، ربا کی حرمت اتر چکی تھی، سود حرام ہو چکا تھا، اس کے باوجود بعض لوگ جو ہیں یہ اجازت لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کیا ہم ہمارا وہ جو معاملہ ہم نے کیا ہے وہ سود کے ساتھ واپس لے لیں، پیسے جو ہم نے لوگوں کو دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، یہ اس کی شان نزول ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم ایسا نہیں کرنا ہے، تمہارا کام کیا ہے، تم جو ہے فقط اپنا اصل لے سکتے ہو، کیپٹل لے سکتے ہو، اور سود کو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کتنا سخت جملہ ہے دیکھیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی جو حکم ہم نے دیا ہے سود کو چھوڑنے کا اگر ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَذَنُوا، تو یہاں پر فَأَذَنُوا بمعنی اعلموا ہے، تو جان لو، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی طرف سے یہ اعلان جنگ ہے، بحرب من اللہ ورسولہ، تو تیار ہو جانا ہے تم نے کس کے لیے، جنگ کے لیے، بحرب من اللہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے شخص کے لیے اعلان جنگ ہے جو سود نہیں چھوڑتا۔ لکم فیہ تحدید شدید، اس کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ٹھیک ہے۔ لہم ولما نزلت قالوا، ٹھیک ہے، ولما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہنے لگے لا ید لنا بحرب، کہنے لگے کہ ہمارے ایسے کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھائیں، یعنی اس کے خلاف جنگ کریں، سمجھے، یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ تو کر ہی نہیں سکتے، ہماری تو یہ بساط ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، توبہ کرو سے مراد کیا، رجعتم عنہ، یعنی کہ تم رجوع کر لو، چھوڑ دو اس کو، فَلَكُمْ رُؤُوسٌ، رؤوسن رأسن کی جمع ہے، اور رأسن کہتے ہیں ہیڈ کو، سر کو، ٹھیک ہے نا، ہیڈ سے مراد کیپٹل اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، اصل اماؤنٹ، تو جو اصل اماؤنٹ ہے اللہ فرماتا ہے تم اصل اماؤنٹ کیپٹل لے سکتے ہو، لیکن سود کو تم کو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جتنا تم نے دیا اتنا واپس لے سکتے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسٌ ای اصول، جو اصل اماؤنٹ تم نے دی تھی اس کو تم لے سکتے ہو۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال کا جو کیپٹل ہے اسے لے سکتے ہو، تمہارے لیے وہ ہے لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون یعنی زیادتی کے ذریعے تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور کمی کے ذریعے ہم تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تظلمون یہ فعل معروف ہے، اور تظلمون یہ فعل مجہول ہے،
ٹھیک ہے، تو لا تظلمون کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم ظلم نہ کرو زیادتی کے ذریعے، یعنی زیادہ لے کر ظلم نہ کرو، ولا تظلمون اور تم پر کمی کے ذریعے ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ تمہارا جتنا مال ہے تمہیں تو اتنا لوٹا دیا جائے گا. یہ یاد رکھیں، بہت بڑا اصول ہے. ہاں، یہ لا تظلمون ولا تظلمون جو ہے یہ بہت ہی زبردست فقہ کے اندر اصول ہے کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم اٹھاؤ، یعنی نہ نقصان کرو نہ نقصان اٹھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ یہ والے اصول کے اوپر ہزاروں مسائل نکالے گئے ہیں فقہ میں. آپ جب فقہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کے اندر؟ وَإِن كَانَ اور اگر ایسا ہو معاملہ، ذو عسرتن فنظرتن لہو ای علیکم تاخیر، اگر آپ دیکھو کہ کوئی بہت زیادہ شدید ضرورت مند ہے، ذو عسرتن، عسر مشکل میں، پریشانی میں ہے، ٹھیک ہے، کسی کا ہارڈ ٹائم چل رہا ہے، تو تم اس کے اوپر کیا کرو؟ نظرت، اس پر آسانی کرو. الا میسرتن، ٹھیک ہے، الا میسرتن بفتح السین، سین کے فتح اور اس کے ضمہ دونوں سے پڑھا گیا. الا میسورتن بھی پڑھا ہے اور الا میسرتن دونوں طریقے سے پڑھا ہے، یعنی کہ وقت یسر، آسانی کا ٹائم. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کیا کرو، اگر کسی شخص کو قرض دو اور وہ شخص جو ہے امیڈیٹلی فی الفور ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو تم کیا کرو، اس کو مہلت دو، اس کو سہولت دو، مہلت دو، اس کا ڈیوریشن بڑھا دو. ٹھیک ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم پورا کا پورا قرضہ صدقہ کر دو، یعنی کہ اس میں سے یا پورا کا پورا قرض معاف کر دو یا اس میں سے کچھ معاف کر دو، بعض حصہ معاف کر دو. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تَصَدَّقُوا بِالتَّشْدِيدِ عَلَى إِدْغَامِ التَّاءِ، یہ جو تصدقو ہے یہ اس کے اندر تشدید جو ہے، سواد کی تشدید کا ادغام کیا گیا ہے تا کے اندر. ٹھیک ہے. فی الاصل فی الصاد، سواد کے اندر یہ جو تشدید تھی اس کا ادغام تا میں کر دیا گیا ہے، اور اس کو تخفیف کے ذریعے بھی پڑھا گیا، یعنی بغیر تشدید کے بھی پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ کیا تھا؟ تتصدقو تھا، تتصدقو، تو یہ تصدقو بن گیا اس سے ادغام کے بعد. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، تصدقو کا معنی ہوتا ہے صدقہ کرنا، یہاں پر مراد کیا لیں گے؟ قرض کو معاف کرنا، کیونکہ بات چل رہی ہے سود کو چھوڑنے کی اور اصل مال کو واپس لینے کی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے مثال کے طور پر کسی کو 1,00,000 روپیے دے تو 1,00,000 اپنے واپس لے لو، لیکن اگر وہ دے نہیں پا رہا ہے فوراً تو اس پر سختی نہ کرو، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کو کیا کرو، ٹائم بڑھا دو اور زیادہ مہلت دو، یہ اچھا ہے تمہارے لیے. لیکن اگر تم اس کے اوپر اور زیادہ آسانی کرتے ہو، یعنی کہ پورا قرض ہی معاف کر دیتے ہو، یا پھر کہتے ہو چلو تم جتنا دے سکتے ہو اتنا دو اور باقی کا تمہارے لیے معاف ہے، 50,000 دے دیا، ٹھیک ہے، 50,000 لے لے، باقی تمہارے لیے معاف. اگر تم معاف کرتے ہو، اللہ فرما خیر الکم، یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جانو، یعنی کہ اگر تم اس کا علم رکھو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں یہ تمہارے لیے کتنا بہتر ہے. یعنی ففعلوہ، یعنی کہ تم اس طرح کرو، یہ انکریج کرنے کے لیے فرمایا کہ تم کوشش کرو، ہو سکے تو معاف کر دو، پورا نہیں معاف کر سکتے تھوڑا معاف کرو، تھوڑا بھی معاف نہیں کر سکتے تو کم از کم مہلت تو بڑھا دو. ٹھیک ہے نا؟ یہ آسانی دینے کا حکم دیا. اور حدیث میں آتا ہے من انذر معسرا او ودع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی شخص کو مہلت دے جو غریب ہے، اس کو آپ نے جس کو
جو ہے جس کی سخت پریشانی میں آدمی ہے، ایسے شخص کو آپ نے مہلت دی یا اس سے اس کا بوجھ ہلکا کر دیا، یعنی کہ اسے معاف کر دیا قرضہ، تو اللہ رب العزت یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے روز اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص کسی کے قرض کو معاف کر دے یا مہلت دے دے یا آسانی کر دے، تو اللہ قیامت کے دن عرش کے نیچے، عرش کے سائے میں اسے جگہ ادا کرے گا۔ کیسی بڑی فضیلت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون جس دن لوٹنا ہے تمہیں، فیہ الی اللہ یعنی اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ تعالی کے پاس لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، پھیرا جائے گا، وہ یوم القیامہ، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ ثم توفا پھر انہیں پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، کل نفس ہر نفس کو، یعنی اس کی جزا دی جائے گی، ما کسبت جو بھی اس نے کمایا، یعنی جو بھی اعمال اس نے کیے خیر و شر، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ثم توفا کل نفس ما کسبت پھر اس کے بعد پوری پوری جزا دی جائے گی ہر شخص کو اس کے اعمال کی، وہم لا یظلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اگر انہوں نے گناہ کیا تھا تو اس کو عذاب بھی پورا پورا دیا جائے گا، اور اگر اچھا نیک اعمال کیے تھے تو ثواب بھی پورا پورا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ کون سی آیت تھی یہ؟ آیت نمبر 281۔ اب یہاں آخری رکوع بچا ہوا ہے، اور یہ آخری رکوع قرض کے مسائل کے تعلق سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو ہے قرض کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ کس طرح سے جب تم قرض دیتے ہو کسی کو تو ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کے اصول کیا ہوں گے، اس کے بارے میں تفصیلی احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں شامل کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔